बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुश आमदीद कहता हूं। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरें हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर इमरान खान साहब के मुतल्लिक अदालत से क्या आई और इसकी तफसीलात क्या हैं, इसको शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर जज अबुल हसनात साहब की अदालत के अंदर क्या अनहोनी हुई जिसे पाकिस्तान के मीडिया ने डाउन प्ले किया, इसका भी मुकम्मल अहवाल अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। और फिर अलवी साहब जेल जाएंगे, ये खबर जो है कहाँ से आई है, इसकी तफसील भी आज की इस नशिस्त में हम शामिल करेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे पहले जज अबुल हसनात साहब बहुत ही बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं और इनके इस किरदार को पाकिस्तान की अदालती तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। और जज अबुल हसनात साहब की अदालत के अंदर अनहोनी जिसका जिक्र हमने प्रोग्राम के शुरू में राय साहब की अपने इंट्रो के अंदर, इसने इस पूरी की पूरी अदालत को एक्सपोज कर दिया है। और अब यहाँ से किसी भी किस्म का फैसला आ जाए, पाकिस्तान की आवाम जानती है कि ये इसकी नौयत और इसमें कितनी सदाकत है। राय साहब, एक तो खान साहब के वकला जो हैं वो पेश हुए हैं और चैम्बर में जाकर ये मुलाकात हुई जहाँ पे जज अबुल हसनात के सामने ये मुद्दा रखा गया कि खान साहब का जो कमरा है वो छोटा है। और फिर उस पर कुछ जुमलों का तबादला भी हुआ कि आप चाहते क्या हैं। आपने जो कहा, जेल मैनुअल के मुताबिक आपको सहूलियात दे दी गई, जेल छोटी थी, हमने कहा कि दीवारों को गिरा दो, अब आप क्या चाहते हैं कि हम कमरे को भी गिरा दें। और फिर राय साहब, जेल मैनुअल का जिक्र भी आया, सहाफ़ियों को कवरेज की इजाज़त नहीं है इस पूरे केस की। अब नईम पंजोता साहब ने जो शिकवा किया है वो ये कहते हैं कि अडयाला जेल में कमरा अदालत बहुत छोटा है, जिस पर जज ने कहा कि इमरान खान के सेल की दीवार तोड़वा दी, कमरा भी तोड़वा दूंगा। जज साहब इतना ववेला क्यों कर रहे हैं, ये एक बुनियादी सा सवाल है और पाकिस्तान की आवाम जो है वो जानना चाहती है, क्योंकि इन्होंने एक और रिमार्क्स भी राय साहब दिए हैं और ये कहते हैं कि जज की कुर्सी पर बैठना इतना आसान काम नहीं है, वकालत करना आसान काम है। और राय साहब, आपको लगता है कि जिस किस्म के ये फैसले दे रहे हैं, इससे इनकी इस बात को एक तहरीक मिलती है और ये सच कह रहे हैं कि जज की कुर्सी पर बैठना इतना मुश्किल नहीं? राय साहब, मुश्किल तो तब होता है ना जब आप ब्लैकमेल हो रहे हो और आप अपने ज़मीर के खिलाफ जाकर कोई काम कर रहे हो। या तो जज साहब अपने ज़मीर के खिलाफ जाकर कोई काम कर रहे हैं, आइन के खिलाफ काम कर रहे हैं, कानून के खिलाफ जाकर काम कर रहे हैं, तब तो हमें समझ में आती है ये बात मुश्किल है। लेकिन अगर ये किसी के कहने पर सब कुछ कर रहे हैं तो ऐसा फिर तो सब इनके लिए सत्ते खैर हैं, कोई ने रोक नहीं सकता। आपको फिर किस बात का डर है? क्योंकि पाकिस्तान में ना एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हमेशा से कि पावर ब्रोकर्स, लेकिन ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि जो पावर हैंडलर्स हैं, नॉट ब्रोकर्स, द पावर हैंडलर्स, अगर वो आपके साथ खड़े हैं और आपको फिर डरना नहीं चाहिए, बल्कि खुल के फैसले जो चाहते हैं वैसे फैसले कर दें। तो जिस कुर्सी पर बैठे हैं, ये मुश्किल कुर्सी है या आसान कुर्सी है राय साहब? देखिए आशिफ साहब, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एक बहुत बड़ी आइनी शख्सियत और इमरान खान साहब, इनके मुतल्लिक भी एक ख़बर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। लेकिन पहले जज अबुल हसनात की अदालत में क्या ऐसा मामला हुआ जिसको पाकिस्तान के मीडिया ने दबा दिया या इसको डाउन प्ले किया, ये खबर भी अपने व्यूअर्स के सामने रखना ज़रूरी है। क्योंकि जज अबुल हसनात जो हैं, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो जज नहीं है, बल्कि शहबाज शरीफ के, नवाज शरीफ के या नून लीग के कोई कारकुन है बज़ाहिर। क्योंकि जिस किस्म के रिमार्क्स आते हैं जज अबुल हसनात साहब की जानिब से, वो बड़े तंजिया किस्म के रिमार्क्स होते हैं। यानी एक जज को फरीक नहीं बनना चाहिए, लेकिन लगता ऐसा है कि इस केस में जज साहब एक फरीक है। जज साहब ने एक माइंड मेकअप किया हुआ है कि मैंने इस किस्म का फैसला हर सूरत में देना है, और उनको लगता है कि दूसरी जानिब इमरान खान साहब एक फरीक हैं जो कि मुझे इस फैसले से रोकने के लिए मेरिट पर कोशिश कर रहे हैं। अब जिस वक्त नईम पंजोता साहब अदालत के अंदर पेश हुए, जज अबुल हसनात की अदालत के अंदर,
تو وہاں پر نعیم پنجوتا نے 2-3 بڑے اہم پوائنٹ ریز کیے۔ ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب سابق پرائم منسٹر ہیں، کیونکہ یہ پوائنٹس جو ہیں وہ پاکستان کے میڈیا نے نشر نہیں کیے، کہ سابق پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب، ان کو ایک کلاس کی جیل ملنی چاہیے، ایک کلاس کے اندر ایئر کنڈیشنر آپ کا لگا ہوا ہونا چاہیے، اٹیچ باتھ ہونا چاہیے، اسی طرح لان کی سہولت میسر ہونی چاہیے، اخبار کی سہولت ہونی چاہیے، ٹی وی کی سہولت ہونا چاہیے۔ تو عمران خان صاحب پر یہ بڑا احسان کر دیا گیا کہ ان کے سیل کے اندر سے ایک جو ستون تھا یا ایک جو دیوار تھی اس کو توڑ دیا گیا، تاکہ عمران خان صاحب اگر کبھی سیدھے ہو کر سونا چاہیں تو ان کو کوئی رکاوٹ نہ ہو، کیونکہ پہلے تو سیل اتنا چھوٹا تھا کہ عمران خان صاحب کا جسم بھی اس کے اندر سماتا نہیں تھا۔ دوسرا یہ آرگومنٹ کیا گیا کہ عمران خان صاحب کو ایک لوہے کے پنجرے میں، یعنی پہلے یہ خبر آئی تھی کہ جالی کے پنجرے میں ایک لوہے کے، اس کے لیے الفاظ استعمال کیے گئے کہ ایک آہنی پنجرے کے اندر بند کر کے جج ابو الاسناد کی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو کیا جج ابو الاسناد صاحب کو یہ اندھیر نگری نظر نہیں آتی؟ کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وکلاء سے جب مجھے نہیں ملنے دیا جاتا، یعنی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وکلاء سے نہیں ملنے دیا جاتا، تو اس وقت جج ابو الاسناد صاحب کہتے ہیں کہ جیل کے جو آپ کے جیل کا مینول ہے وہ دیکھیں، اور جیل کے جو انتظامات ہیں اس کے مطابق ہمیں چلنا ہے۔ تو اگر جیل کا مینول اگر آپ نے دیکھنا ہے، یعنی عمران خان صاحب اور وکلاء کی ملاقات کے متعلق، تو پھر تو جیل مینول میں بہت کلیئرلی یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی سیاسی قیدی، خاص طور پر سابق پرائم منسٹر، اس کا استحقاق ہوتا ہے بہتر کلاس کے لیے۔ اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک بات بہت اہم یہ ہے کہ عمران خان صاحب ملزم ہیں، مجرم نہیں ہیں۔ ابھی عمران خان صاحب سائفر جیسے بوگس کیس میں بھی مجرم ثابت نہیں ہوئے۔ تو عمران خان صاحب کو تو اول کسی ریسٹ ہاؤس میں رکھنا چاہیے تھا، عمران خان صاحب کو تو جیل میں رکھنا نہیں چاہیے تھا، عمران خان صاحب کو کسی ریسٹ ہاؤس میں ہونا چاہیے تھا۔ یہاں پر نواز شریف جو اشتہاری مفرور اور مجرم تھے، ان کو اسلام آباد ایئرپورٹ کے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرایا گیا تھا جب وہ ایک مفرور کے طور پر واپس آئے۔ تو عمران خان صاحب کے ساتھ تو یہ سلوک ہو رہا ہے۔ پھر نعیم پنجوتا نے ایک اور بڑا اہم پوائنٹ ریز کیا، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ صحافیوں کو اس کیس کی سماعت کی اجازت نہیں ہے۔ صحافی ہوں گے تو ظاہر ہے کہ جو بھی دلائل ہم دیں گے، جو ریمارکس آپ دیں گے، اس کے حوالے سے حقائق لوگوں تک پہنچیں گے۔ ایک طرف تو جسٹس فائز عیسیٰ جو ہیں وہ لائیو ٹرانسمیشنز کروا رہے تھے، جب انہوں نے ایک ایسا کیس جس کا فیصلہ انہوں نے وہ کرنا تھا جو وہ چاہتے تھے، اس کیس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ کیس لائیو جائے گا، فل کورٹ جو ہے جتنی اس کی پروسیڈنگز ہوئی وہ لائیو گئی۔ اور یہاں پر لائیو تو ایک طرف، یعنی براہ راست نشر کرنا تو ایک طرف، یہاں صحافیوں کو ایکسیس نہیں دی جاتی، تاکہ ایسا نہ ہو کہ صحافی اس کیس کے متعلق حقائق سامنے لے آئیں۔ اگر اپنے ٹی وی چینل پر یہ حقائق بیان نہیں کر سکتے ٹی وی چینل کی پالیسی کی وجہ سے، تو ایسا نہ ہو کہ کسی ٹویٹ کی صورت میں یا کسی وی لاگ کی صورت میں وہ حقائق قوم تک لے آئیں۔ تو اس کے اوپر بھی جج ابو الاسناد نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف اتنا کہا کہ مجھے تو صحافیوں کی جانب سے اس کیس کی کوریج پر کوئی اعتراض نہیں۔ تو جج صاحب، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، عدالت بھی آپ کی ہے، جج بھی آپ ہیں، آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں ضمیر کے مطابق فیصلے کرتا ہوں، میں لکھے لکھائے فیصلے نہیں پڑھتا، تو اب آپ کو کون روک رہا ہے؟ آپ کا ایک ڈائریکٹو ہوگا، آپ کا ایک حکم نامہ ہوگا، اور صحافیوں کو اس کیس کی سماعت کے دوران کوریج کی اجازت مل جائے گی۔ پھر نعیم پنجوتا نے ایک اور بڑا اہم پوائنٹ ریز کیا، انہوں نے کہا کہ چلیں صحافی تو ایک طرف، کم سے کم وکلاء کو تو یہ سماعت سننے کی اجازت دی جائے۔ یہاں پر تو وکلاء کو بھی سماعت کے اندر نہیں آنے دیا جاتا، تاکہ یہ مکمل طور پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ عمران خان صاحب اور جج کے درمیان رہے۔ عمران خان صاحب تک ظاہر ہے کہ ایکسیس آسان نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس پورے معاملے کو بہت ہی مسٹیریس بنایا گیا ہے۔ پھر جج صاحب نے پوچھا جج نعیم پنجوتا سے، جج ابو الاسناد نے، انہوں نے یہ پوچھا کہ دیکھیں آپ نے جو بھی درخواست دی، آپ یہ بتائیں کہ ہم نے آپ کی کون سی درخواست نہیں مانی۔ اب اس پر نعیم پنجوتا نے بڑے مزے لے کر کہا کہ آپ نے تو ہماری جو درخواست تھی قانونی،
کہ فرد جرم کی کارروائی روکی جائے، یہ ٹرائل آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آپ نے تو ہماری وہ فرد جرم کی روکنے کی درخواست رد کر دی، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کون سی درخواست ایسی ہے جو آپ نے نہیں مانی۔ ہم نے آپ کو ضمانت کے لیے درخواست دی، آپ نے سائفر جیسے بوگس کیس میں اس کو بھی مسترد کر دیا۔ تو اس وجہ سے یہ نعیم پنجھوتا نے عملی طور پر جج ابو الاسناد صاحب کو عملی طور پر وہاں پر لاجواب کیا۔ لیکن ہاشمی صاحب، دو اہم شخصیات بھی جا کر ملی ہیں عمران خان صاحب سے، یہ بھی ایک اہم خبر ہے۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ پہلی مرتبہ ایک ویڈیو کی صورت میں سامنے بھی آیا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو جب ان کے وکلاء ان سے ملنے جاتے ہیں تو اس وقت تو عمران خان صاحب کی بڑی سرویلنس کی جاتی ہے، جاسوسی کی جاتی ہے۔ ایک جاسوس عمران خان صاحب کے عقب میں کھڑا ہو جاتا ہے، دوسرا جاسوس عمران خان صاحب کے وکلاء کے عقب میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور عمران خان صاحب کے وکلاء کے پاس اگر کوئی پین پینسل ہے تو وہ بھی لے لیے جاتے ہیں، تاکہ یہ کوئی حکمت عملی نوٹ نہ کر سکیں کہ عمران خان صاحب کس قسم کے ڈائریکٹرز یا کس قسم کے ہدایات دے رہے ہیں۔ تو اس پوری سچویشن میں اب اڈیالہ جیل کا جو کانفرنس ہال ہے یا کانفرنس روم ہے، وہاں بھی ایک اہم ملاقات ہوئی ہے، اور کوئی 79 منٹ تک 79 منٹس تک یہ ملاقات جاری رہی ہے۔ اس مرتبہ یہ نہیں ہوا کہ عمران خان صاحب کو وہ کھٹارا سی سوزوکی گاڑی میں جس طرح سے پہلے بٹھا کر اٹک جیل میں وہاں سے عمران خان صاحب کو وکلاء سے ملاقات کے لیے لے کر جایا جاتا تھا، تو اس مرتبہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل کا جو کانفرنس ہال ہے وہاں پر لایا گیا، اور عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے علیمہ خان صاحبہ اور اسی طرح عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ۔ تو یہ ایک ایسی ملاقات ہوئی جس کے بعد جو پیغام باہر آیا ایک ویڈیو پیغام کی صورت میں، یعنی علیمہ خان صاحبہ نے اور اسی طرح جو عمران خان صاحب کے وکلاء ہیں انہوں نے ایک ویڈیو کی صورت میں یہ پیغام جاری کیا کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں بیرون ملک چلا جاؤں، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی میرے کچھ ویل وشرز ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ میں بیرون ملک چلا جاؤں، لیکن میرا پیغام بڑا واضح ہے کہ میں کسی بھی صورت اور کسی بھی قیمت پر باہر نہیں جاؤں گا، نہ کوئی مفاہمت کے نام پر نہ ڈیل کے نام پر۔ اور انہوں نے اس معاملے پر بھی خدشے کا اظہار کیا کہ ہاں یہ خدشہ درست ہے کہ مجھے سلو پوائزننگ یہاں پر کی جا سکتی ہے، زہر خورانی کی جا سکتی ہے، لیکن میں اس سے اپنی کاز سے پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ اب اس کے اندر ایک اور اہم سٹوری جو عدالت سے عمران خان صاحب کے متعلق ہے وہ یہ آئی ہے کہ عمران خان صاحب کو محفوظ کھانا فراہم کیا جائے، اس کے اوپر ایک درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئی۔ جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس درخواست کو سنا اور انہوں نے کہا کہ ہم جلدی اس کے اوپر آرڈر کر دیں گے۔ جسٹس عامر فاروق صاحب نے اسی طرح اخراج مقدمہ اور ضمانت کی درخواست پر، تو عمران خان صاحب کی جو درخواستیں تھیں محفوظ کھانے سے لے کر اخراج مقدمہ اور ضمانت تک کی، ان تمام پر فیصلے محفوظ کر کے جسٹس عامر فاروق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، فیصلہ سنا نہیں رہے۔ یعنی کم سے کم محفوظ کھانا گھر سے فراہم کیا جائے، اس کے اوپر تو فیصلہ سنا دیں، یا کسی نے جسٹس عامر فاروق کو یہ کہا ہے کہ آپ انتظار کر لیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہم نے کرنا ہے وہ پہلے کر لیں، بعد میں بے شک گھر سے کھانا آتا رہے، اس وقت تک جو ڈیمیج عمران خان صاحب کو ہم نے کرنا ہوگا وہ مکمل ہو چکا ہوگا، تو اس وقت تک آپ نے فیصلہ نہیں دینا۔ اسی طرح عمران خان صاحب کی عبوری ضمانتوں 8 کیسز میں جو عبوری ضمانتیں تھیں ان کو لاہور ہائی کورٹ کی کاز لسٹ سے اچانک ڈراپ کر دیا گیا، وہ کیس لگا ہی نہیں، وہ کاز لسٹ میں شامل تھا لیکن کاز لسٹ سے ان کو ڈراپ کر دیا گیا۔ یہاں پر نواز شریف جو اشتہاری مفرور بھگوڑے اور مجرم ہیں، عدالتی فیصلے کے نتیجے میں، اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کے نتیجے میں انہوں نے جب پٹیشن ڈالی تھی تو ان کی پٹیشن 5 منٹ کے اندر سماعت کے لیے فکس ہوئی، 8 منٹ کے اندر ان کو ضمانت ملی تھی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ وہاں انہوں نے تصادم بھی کیا، ججوں کو دھمکایا بھی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ پورے طریقے سے مرعوب ہو کر نواز شریف کے قدموں میں گری نظر آئی۔ تو یہاں پر عمران خان صاحب کے کیسز نہ سنے جا رہے ہیں، نہ عمران خان صاحب کے کیسز میں جو محفوظ فیصلے ہیں
وہ فیصلے سنائے جا رہے ہیں۔ اب اس پر ایک اور دلچسپ مکالمہ ہوا نعیم پنجوتا کا جج ابوالاسناد سے، کیونکہ جج ابوالاسناد نے یہ بھی کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب کے اس کیس کے متعلق کوئی ڈائریکٹیوز آئے ہیں، کوئی ہدایات آئی ہے؟ تو اس پر نعیم پنجوتا نے کہا کہ عمران خان صاحب کے متعلق جو بھی پٹیشن ہم لے کے جاتے ہیں، جو درخواست لے کے جاتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ پھر نامعلوم مدت تک، غیر معینہ مدت تک وہ پینڈنگ ہو جاتی ہے، وہ تاخیر کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے اندر کدھر ہے قانون کا نظام اور انصاف کا نظام؟ یعنی عمران خان صاحب کی جو عبوری ضمانتوں کی درخواستیں ہیں وہ کورٹ لسٹ سے ڈراپ ہو رہی ہیں۔ عمران خان صاحب اشتہاری، مفرور اور مجرم نہیں ہیں، اور نواز شریف کی جو درخواست ضمانت ہے وہ 5 منٹ کے اندر فکس ہو جاتی ہے، جو 4 سال عدالتوں سے فراڈ کرنے کے بعد، پاکستانیوں کا پیسہ لوٹنے کے بعد، عدالتوں سے اشتہاری قرار دینے کے بعد 4 سال بعد واپس آئے، اور 8 منٹ کے اندر ان کو ضمانت بھی ملی، ان کی گاڑی کو جوڈیشل کمپلیکس اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے تک ایکسیس بھی ملی، اور اس وقت ریاستی وسائل پر ان کو سیکیورٹی بھی دی جا رہی ہے۔ اور اس کے اندر ایک اور حیران کن بات یہ ہاشمی صاحب کہ نواز شریف جب مری گئے ہیں مزے لینے کے لیے اور وہاں پر موسم کا لطف اٹھانے کے لیے، کیونکہ مری کے اندر بھی یہ شریف خاندان کا ایک گھر ہے، یہ شریف خاندان کا جو مری کے اندر گھر ہے اس کو پہلے عدالتی فیصلے کے تحت ضبط کیا جانا تھا، تو وہاں پر جا کر جو نواز شریف رہے ہیں تو وہاں بھی ریاستی وسائل استعمال ہوئے ہیں ان کی آمد و رفت کے لیے، ان کی سیکیورٹی کے لیے بھی ریاستی وسائل استعمال ہوئے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر یہ واحد فیلڈ اسٹیٹ ہے، یہ واحد ناکام ریاست ہے کہ جہاں پر ایک مفرور، اشتہاری اور مجرم کو اسٹیٹ پروٹوکول دیا جا رہا ہے، ریاستی وسائل عام لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکال کر اس کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے، اس کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے عام لوگوں کی جیبوں میں ڈاکہ ڈال کر اس کو سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے۔ اور ایک ایسا مفرور، اشتہاری اور مجرم جس کے پاس اربوں روپے ہیں، یہ تو خود کم سے کم تھوڑی سیاسی شرم کر لیں کہ پاکستانی عوام کے حالات کیسے ہیں۔ جو ان کی نگران حکومت تھی 16 مہینے کی، اس میں انہوں نے پاکستانیوں پر مہنگائی کا کیسا قہر نازل کیا، تو کم سے کم یہ کہہ دیتے کہ چھوڑیں یہ جو سیکیورٹی والا معاملہ ہے، ہمارے پاس اربوں خربوں روپے ہیں، وہ انہی عوام سے ہم نے لوٹے ہیں، تو یہ جو پیسے ہیں، یہ جو اخراجات ہیں، یہ ہم اپنی جیب سے برداشت کر لیں گے۔ لیکن یہ اتنے ڈھیٹ ہیں سیاسی طور پر کہ مریم نواز جب سیلاب سے متاثرہ بچوں سے ملنے کے لیے گئی تھی تو ان کی پنجاب میں حکومت نہیں تھی، تو اس وقت انہوں نے 44 گاڑیوں کا پروٹوکول استعمال کیا تھا، 44 گاڑیوں کا پروٹوکول، ان کو ایئرپورٹ پر بھی پروٹوکول ملا، تمام ریاستی وسائل، اور حاصل وصول کچھ نہیں۔ وہاں سے جو ویڈیوز وائرل ہوئی جو سیلاب سے متاثرہ خواتین کی، انہوں نے کہا ہم تو اپنا کرایہ لگا کر یہاں پر آئے، کہا گیا کہ مریم نواز ہماری امداد کریں گی، لیکن مریم نواز نے صرف ہمارے ساتھ فوٹو کھنچوائے اور اس کے بعد ایک پینی کی، ایک پائی کی انہوں نے مدد نہیں کی اور وہاں سے چلی گئی۔ تو یہ تو عوام سے ریلیٹ ہی نہیں کرتے۔ لیکن اس وقت جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا جو پورا عدالتی نظام ہے یہ مکمل طور پر لیٹا ہوا ہے شریف خاندان کے سامنے۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو بھی یہ چاہیے تھا کہ جس وقت نواز شریف کی لینڈنگ ہوئی تھی اسلام آباد ایئرپورٹ پر، تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اسلام آباد ایئرپورٹ پر جاتے، بڑے بادب ہو کے کھڑے ہوتے، پھر جب وہ طیارے سے اترے تھے تو ان کو سلیوٹ کرتے اور ان کو کہتے کہ آپ کی بڑی مہربانی ہے، آپ پاکستان تشریف لے آئے ہیں، آپ کو ہم نے سیسیلین مافیا اور گاڈ فادر کہا تھا لیکن ہم سے وہ غلطی ہوئی تھی، اور پھر خود ان کی گاڑی کو ڈرائیو کرتے ہوئے ان کو ان کے گھر تک چھوڑ کے آتے۔ کیونکہ جس قسم کی اندھیر نگری ہاشمی صاحب یہ پچھلے 7 دن کے اندر ہوئی ہے، پوری دنیا کے اندر پاکستان کا مذاق بن رہا ہے۔ پہلی پاکستان کا جو پوری دنیا کے اندر ایک سٹیٹس ہے، کیونکہ بطور صحافی مجھے کچھ 60-70 ملکوں میں جانے کا موقع ملا ہے، مجھے ٹورزم کا بھی بڑا شوق ہے، تو 60-70 ملک میں نے ہاشمی صاحب، یورپ، امریکہ، فار ایسٹ ایشیا، مڈل ایسٹ، اسی طرح آپ کا یہ جو سب کانٹیننٹ ہے، یہاں کا جو جمہوری نظام ہے، یہاں کا جو پارلیمانی نظام ہے، میں نے اس کو بڑا سٹڈی کیا ہے۔ کسی دنیا کے ملک میں اس قسم کا ناکام، اس قسم کا روگ نظام جو ہے وہ کسی ملک کے اندر رائج نہیں ہے جو کہ پاکستان کے اندر ہے، اور پاکستانیوں کو اسی وجہ سے اور پاکستان کو پوری دنیا کے اندر ایک تضحیک آمیز نظر سے دیکھا جاتا ہے۔
پاکستان کے متعلق یہاں جو لوگ ہیں جنہوں نے صرف مطالعہ پاکستان کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں پڑھی، وہ بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک ناکام ریاست ہے، جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک مکمل فیلڈ ریاست ہے، جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک روگ سٹیٹ ہے، تو جذباتی ہو جاتے ہیں، بڑی تنقید کرنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے باقی دنیا کے ممالک کا نظام نہیں دیکھا کہ وہاں کس قسم کا نظام ہے۔ تو ایک تو پہلی ہماری کوئی ریپیوٹ نہیں تھی عالمی سطح پر، اور اب جس قسم کی اندھیر نگری یہاں پر ہو رہی ہے، یہ تو اصل میں جسٹس فائز عیسیٰ کی ساکھ پر سوالات اٹھ رہے ہیں، کیونکہ چند کلومیٹر دور اسلام آباد ہائی کورٹ سے، نیب کورٹ سے اور اسلام آباد ایئرپورٹ سے سپریم کورٹ ہے، لیکن جسٹس فائز عیسیٰ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی کی خواتین آئے روز ان کو رہائی ملتی ہے، دوبارہ اغوا کر کے ان کو جیل پہنچا دیا جاتا ہے، لیکن جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ٹس سے مس نہیں ہو رہے، آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، اور بالکل یعنی جسٹس بندیال صاحب سے بھی زیادہ ہومیوپیتھک جج ثابت ہوئے ہیں۔ جسٹس بندیال صاحب کم سے کم کوئی ریمارکس کی حد تک تو کوئی لگتا تھا کہ کھڑاک کر دیں گے، کرتے وہ بھی کوئی کھڑاک نہیں تھے، لیکن یہاں پر جسٹس فائز عیسیٰ کے تو کوئی ریمارکس بھی نہیں آتے۔ تو اس لیے عمران خان صاحب کو کیا کوئی ریلیف ملے گا؟ یہاں پہ ریلیف کا لفظ بہت سے لوگ استعمال کرتے ہیں، ان کے وکلاء بھی، میں کہتا ہوں انصاف میں تاخیر ہو رہی ہے عمران خان صاحب کو، جو انصاف نہیں دیا جا رہا، تو کیا عمران خان صاحب کو انصاف ملے گا؟ اس کا جواب میری نظر میں مکمل طور پر نفی میں۔ اچھا صاحب، یہ جو عارف علوی صاحب کی گرفتاری کا معاملہ ہے، اور یہ کسی اور نے نہیں بلکہ انہوں نے خود اس بات سے پردہ اٹھایا ہے۔ ایک انٹرویو ہوا اور عارف علوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ صدر نہ ہوتے تو شاید اس وقت سلاخوں کے پیچھے ہوتے۔ اس انٹرویو کے اندر انہوں نے اور کیا کہا کہ شفاف انتخابات سے عوامی مینڈیٹ کی ناگزیریت پر صدر مملکت کی جو گفتگو ہے وہ خوش آئند تھی، یہ ایک ریئیکشن ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی مالی دیانت اور حب الوطنی پر صدر مملکت کی شہادت حقیقت کی آئینہ دار ہے۔ ترجمان تحریک انصاف یہ بھی کہتے ہیں کہ پیچیدہ سیاسی، قانونی، عدالتی اور معاشی بحرانوں کا حل دستور کی بالادستی میں پوشیدہ ہے۔ صاف اور شفاف انتخابات ہی پاکستان کے ہر مسئلے کا ایک حل ہے۔ اب اس کے اندر نا رائے صاحب کچھ باتیں جو انہوں نے کہی گئی صدر عارف علوی صاحب کی طرف سے کہ اگر میں صدر نہ ہوتا تو جیل میں ہوتا۔ صدر علوی نے موجودہ حالات کے تناظر میں یہ بات کی کیونکہ انہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا ہر سینئر رہنما اس وقت جیل کے اندر ہے، تو عین ممکن تھا کہ وہ جیل کے اندر ہی ہوتے۔ پھر انہوں نے ایک اور بات رائے صاحب یہ کہی ہے کہ اگر وہ حج پہ نہ جاتے تو شاید الیکشن ایکٹ کے اوپر دستخط نہ کرتے۔ رائے صاحب، ہم نے دیکھا کہ دستخط یہ نہ کرتے تو آبویسلی اس کی ایک لیگل سٹینڈنگ ہے اور ایک خاص ٹائم ہے جس کے بعد وہ کنورٹ ہو جاتا ہے اور پھر آپ کے دستخط کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ آپ کو واقعی لگتا ہے کہ یہ صدر علوی جو ہیں ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں یا انہوں نے اب سرنڈر کر دیا ہے پاکستان کے طاقتور لوگوں کے آگے؟ اور اب اس انٹرویو کی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اہمیت ہوگی سیاسی منظرنامے پر یا کوئی اہمیت نہیں رہا صاحب؟ دیکھیں، اس انٹرویو کے اندر دو بڑی خبریں چھپی ہیں۔ ایک خبر تو آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کے متعلق ہے۔ صدر عارف علوی نے یہ کہا کہ اگر میں ایوان صدر میں نہ ہوتا تو پھر میں جیل میں ہوتا، یعنی جس طریقے سے جبری طریقے سے تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کو، جن میں شاہ محمود قریشی بھی شامل ہیں، چودھری پرویز الہی شامل ہیں، اور ایسے پی ٹی آئی کے لیڈرز بھی جو کہ 9 مئی کے دن احتجاج نہیں بھی کر رہے تھے، وہ بھی شامل ہیں۔ تو ایک تو صدر عارف علوی نے یہ بات اس کانٹیکسٹ میں کہی کہ ان کی جو ملاقات ہوئی تھی آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم سے، اس کے متعلق یہ اطلاعات آئیں کہ بٹوین دی لائنز ایلیجڈلی صدر عارف علوی کو کوئی سخت پیغام بھیجا گیا تھا، اور وہ پیغام 3 حوالوں سے تھا۔ ایک تو یہ کہ جو آرمی ایکٹ ہے اس کے حوالے سے آپ نے جو ٹویٹ کیا تھا، اب وہ دوبارہ ٹویٹ نہیں کرنا آپ نے، یا اس کی مزید وضاحت نہیں کرنی۔ آرمی ایکٹ کے حوالے سے صدر عارف علوی نے کہا تھا کہ میرا عملہ میری ول کے اور میری مرضی کے بغیر گیا۔ دوسرا ایلیجڈلی پیغام یہ گیا تھا، صدر عارف علوی کو یہ پیغام دیا گیا کہ آپ نے الیکشن کی تاریخ کی اناؤنسمنٹ کے اوپر کوئی ایڈونچر یا مس ایڈونچر نہیں کرنا۔ اگرچہ صدر عارف علوی نے 6 نومبر کی تاریخ دی، لیکن ان کا جو صدارتی ایوان صدر سے جو
اعلامیہ جاری کیا گیا تھا وہ کوئی ہومیوپیتھک قسم کا ہی تھا، کیونکہ اس کے اندر انہوں نے الیکشن کمیشن کے موقف کو اور دیگر جماعتوں کے موقف کو زیادہ انڈورس کرنے کی کوشش کی، اور اس پر عمران خان صاحب قدرے ناراض بھی ان سے نظر آئے، اور علیمہ خان صاحبہ نے یہ بتایا کیمروں کے سامنے کہ عمران خان صاحب صدر عارف الوی سے ناراض ہیں کہ انہوں نے جو ان کا آئینی اختیار تھا اس کو استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اب اس میں صدر عارف الوی یا کوئی بھی صدر ہو، وہ ظاہر ہے کہ افواج کا سپریم کمانڈر ہوتا ہے، لیکن پاکستان جیسے ملک میں ہاشمی صاحب صدر تو ایک طرف، جو پرائم منسٹر ہے جو کہ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، اس کی بھی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہوتی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے۔ 75 سالوں سے یہ ایک بدقسمتی پاکستان کی رہی ہے، یہ کوئی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی صرف بات نہیں ہے، یہ 75 سال سے یہی ہو رہا ہے کہ چیف ایگزیکٹو کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی یا اس کو کوئی حیثیت نہیں دی جاتی۔ اور اگر آپ بات کریں جناب باجوہ کی کئی بریفنگز اور اس سے پہلے کی جو فوجی قیادتوں کی بریفنگز تھیں، ڈی جی آئی ایس پی آرز کی بریفنگ، وہ بطور صحافی میں نے آمنے سامنے بیٹھ کے فوجی قیادتوں کی بریفنگ اٹینڈ کی ہیں، میرے ساتھ اور بھی صحافیوں نے۔ تو اس وقت تو جب ان سے یہ سوال ہم نے کیا، کئی مرتبہ میں نے بھی کیا کہ کیوں اسٹیبلشمنٹ کا سیاست پر اتنا اثر و رسوخ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اس اثر و رسوخ کو کیوں برقرار رکھنا چاہتی ہے ہر قیمت پر، تو اس قسم کے جوابات آتے تھے کہ اگر ہم یہ اثر و رسوخ نہ رکھیں تو یہ زرداری خاندان اور شریف خاندان ملک کی ہڈیاں بیچ کر کھا جائیں۔ تو ایک طرف تو وہ پورا سٹینس تھا، تو اس تناظر میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسی اثر و رسوخ کو آگے بڑھاتے ہوئے صدر عارف الوی کو یہ پیغام دیا گیا۔ لیکن اب صدر عارف الوی اپنی پوزیشن تو واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے اور میرا تجزیہ یہ ہے کہ صدر عارف الوی کے پاس کوئی زیادہ گراؤنڈ بھی نہیں تھا، کوئی ایسا گراؤنڈ بھی نہیں تھا کہ جس کے اوپر صدر عارف الوی الیکشن کی تاریخ اناؤنس کر کے اس کے اوپر عمل درآمد کروا سکتے۔ صدر کے پاس آپشنز بڑے محدود تھے، یعنی صدر نے 6 نومبر کی تاریخ اناؤنس کی، تو اس کے اوپر تو اب جسٹس فائز عیسیٰ یا عدلیہ کا کام ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد کروانا، کیونکہ صدر نے یہ 6 نومبر کی تاریخ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی قرہ فعال نکالا، کوئی پرچیاں ڈالی ہوئی تھیں تو اس میں تاریخ نکل آئی۔ صدر نے کیلکولیشن کی کہ آئین کے تحت 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے، جس دن قومی اسمبلی تحلیل ہوئی اس کے بعد 90 دن بنتے ہیں 6 نومبر کو، تو صدر نے اپنی جانب سے 6 نومبر کی تاریخ دی۔ اب اس کے اوپر یہ ہو سکتا تھا کہ وہ سپریم کورٹ کو ایک خط لکھ دیتے، لیکن کوئی بہت اس سے زیادہ بولڈ سٹینس جو ہے وہ صدر عارف الوی کے لیے لینا شاید ممکن نہ ہوتا، اور اگر وہ لیتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایوان صدر سے نکال کے ان کو جیل بھیج دیا جاتا، ہو سکتا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر ہی ان کی صدارت ختم کر دی جاتی اور ان کو عمران خان صاحب کا کمپینین بنا دیا جاتا، پہلے اٹک جیل میں اور پھر اڈیالہ جیل میں، کیونکہ پاکستان جیسی ریاستوں میں اس قسم کے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات ہوتے رہتے ہیں۔ تو صدر عارف الوی نے اپنی جانب سے وضاحت دینے کی کوشش کی ہے۔ آئی اسٹل فیل صدر عارف الوی جو کہ بہت کام کرنے والی شخصیت ہیں، مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ایک بیلنسنگ ایکٹ کے طور پر تحریک انصاف کے لیے مثبت کام کیا ہے۔ اور ابھی ایک اور امپورٹنٹ خبر آئی ہے جس کی اب تصدیق بھی کی ہے علی محمد خان نے، کہ صدر عارف الوی کو یہ پیغام بھی پہنچایا گیا ہے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کروانے کے لیے آپ انیشیٹو لیں اور کوئی کردار ادا کریں۔ تو اس وقت تو ہاشمی صاحب ایک ایسی صورتحال میں جب لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ پریس کانفرنس کریں، تو مجھے لگتا ہے کہ صدر عارف الوی کا جو رول ہے یہ ایک ریزنیبل رول رہا ہے، بہت بولڈ انہوں نے سٹانس نہیں لیا، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی غداری کی ہو یا عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی بے وفائی کی ہو۔ راج صاحب، یہ جو پنجاب کابینہ ہے اس کا نواز شریف کی العزیزیہ ریفرنس میں سزا معطل کرنے کا تحریری فیصلہ جو ہے وہ جاری ہو گیا ہے، اور اس فیصلے میں لکھا گیا کہ نواز شریف نے سزا معطل کرانے کے لیے محکمہ داخلہ پنجاب کو درخواست دی، جس پر وزیر اعلیٰ نے درخواست کا جائزہ لینے کے لیے نگران وزراء پر مشتمل کمیٹی بنائی۔ کمیٹی نے نواز شریف کے وکلاء امجد پرویز، عطا تارڑ کو شنوائی کا موقع دیا۔ اس کے علاوہ کمیٹی نے نواز شریف کے معالج کو بھی تفصیلی طور پر سنا۔ معالج کے مطابق نواز شریف کی طبیعت ابھی مکمل ٹھیک نہیں، وہ جیل نہیں کاٹ سکتے۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق نگران صوبائی وزراء، بیوروکریٹس، اے جی پنجاب اور دیگر پر مشتمل کمیٹی نے سفارشات بھیجی۔ کمیٹی نے ماضی کی مثالوں اور عدالتی فیصلوں کی روشنی میں نواز شریف کی سزا معطل کرنے کی سفارش کی۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے بتایا کہ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کمیٹی کی سفارشات کو منظور کرنے کا حکم جاری کیا
اور پھر کابینہ اراکین کی منظوری کے بعد نواز شریف کی سزا معطل کر دی گئی۔ سر، یہ نواز شریف صاحب کی سزا معطل کرنے کا تحریری حکم نامہ جو ہے جاری ہو چکا ہے، اور 7 سال کی قید تھی اور جرمانے کی سزا 24 دسمبر 2018 کو اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سنائی تھی پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو۔ رائے صاحب، اسی طرح ہوتا ہے؟ ہائی کورٹ سے اجازت لینا ہے یا پھر جو نگران حکومت کا مینڈیٹ ہے، کیا یہ کچھ کر سکتی ہے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ نواز شریف نے نگران وزراء کی ایک جعلی عدالت لگوائی، کیونکہ یہ خبر بڑی دلچسپ ہے۔ اس کے اندر یہ مینشن کیا گیا کہ نگران وزراء، ان کی کمیٹی بنی جج کے طور پر، وہ خود ہی جج بن گئے۔ یہاں پر نواز شریف کے 2 وکیل ایک فکس میچ کے تحت اپیئر ہوئے، 2 وکلاء نگران وزراء کے سامنے اپیئر ہوئے، یعنی جج بھی اپنا، وکیل بھی اپنے۔ وہاں پر انہوں نے دلائل دیے، اور پھر نواز شریف کے جو معالج ہیں ان کی ریکمنڈیشن سنی گئی، اور معالج کون ہیں؟ ڈاکٹر عدنان۔ اور اسی طرح وہ جو نام نہاد فیبریکیٹڈ رپورٹس ہیں وہ رکھی گئیں اس نام نہاد عدالت کے سامنے۔ آپ یہ اندازہ کر لیں کہ کس قدر یہ شریف خاندان کا پاکستان کے عدالتی نظام کے اندر اور پاکستان کے ادروائز جو پاکستان کا نظام ہے، سسیلین مافیا کی طرح کیسے انہوں نے اس کے اندر پنجے گاڑے ہوئے ہیں کہ نگران وزراء کی کمیٹی بن گئی جج کی، اور انہوں نے پھر یہ اخذ بھی کر لیا نتیجہ کہ چونکہ نواز شریف کے معالج یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، نواز شریف کے معالج یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ جیل نہیں جا سکتے۔ تو نواز شریف پوری دنیا تو گھوم سکتے ہیں، یورپ کے ممالک تو گھوم سکتے ہیں، نواز شریف دبئی تو جا سکتے ہیں، نواز شریف اسلام آباد میں لینڈ کر سکتے ہیں، لاہور میں جلسہ کر سکتے ہیں، 2-3 گھنٹے تک وہ جلسہ گاہ میں موجود رہ سکتے ہیں، لیکن جیل نہیں جا سکتے۔ اچھا، اگر آپ نے یہ میرٹ پر کیس ختم کروانا تھا تو آپ عدالت کے اندر جا کے میرٹ پر یہ کیس لڑتے، لیکن اس کیس میں سزا معطلی کا مطلب یہ ہے، یعنی یہ جو نگران وزراء کے ذریعے ایک جعلی عدالت لگائی گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو پتا تھا کہ اتنے سالڈ ایویڈنس ہیں کہ آپ کو پراببلی عدالت چاہتے ہوئے بھی کوئی ریلیف نہیں دے سکے گی۔ تو یہ تو ہاشمی صاحب، اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا سکور جو ہے یہ جسٹیفائیڈ عیسیٰ کے کھاتے میں جا رہا ہے۔ یہ جتنے منفی سکور ہیں یہ جسٹیفائیڈ عیسیٰ کے کھاتے میں جا رہے ہیں، کیونکہ جسٹیفائیڈ عیسیٰ کی عدلیہ کو یاد رکھا جائے گا۔ جیسے بندیال صاحب کے دور میں جب 140ویں نمبر پر رینک ہوئی تھی پاکستان کی عدلیہ، تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی تھی، وہ اس وقت سوالات کرتے تھے کہ 140ویں نمبر پر کیوں پھینکا گیا۔ جسٹیفائیڈ عیسیٰ کے دور میں تو اگر کوئی 440 ممالک ہوتے تو 444ویں نمبر پر پاکستان کی عدلیہ ہوتی۔ اب آپ ایک اور خبر جو ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق اور عمران خان صاحب کے متعلق اور نواز شریف کے متعلق، وہ بھی ایک دلچسپ اندرونی کہانی ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اب پروگرام کا وقت زیادہ ہو گیا تو اگلے پروگرام میں اس کو شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ صاحب، یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔ اللہ نے کے بعد۔